अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अयाज खान। आज का जो हमारा मौजू है वो सूबों के हवाले से है। बहुत बड़ी तजवीज़ सामने आई है कि सूबों को बढ़ाया जाए और सूबे बढ़ाने से मसाइल हल होंगे या फिर इनमें इजाफा होगा। ये वो बहस है जो गर्मा गर्म है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल शाहिद साहब। वो माहिर कानून हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनका 30 साल का तजर्बा है। तो इकबाल शाहिद साहब, 12 से 32 सूबों तक की बातें हो रही हैं सर, 38 सूबों की बातें हो रही हैं। तो क्या कहते हैं आप इस पे? ये किसकी तरफ से आई है तजवीज़? मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कोई तजवीज़ दी है या आसफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि 38 सूबे बनाने चाहिए, या बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा सर है? ये जो है मियाँ आमिर महमूद साहब हैं। अच्छा। आपको पता है कि वो लाहौर के मेयर रह चुके हैं और दूसरा पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के वो हेड हैं, दुनिया न्यूज़ के मालिक हैं। उनकी एक तकरीर सामने आई जिसमें उन्होंने सूबों को बढ़ाने की एक तजवीज़ दी है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये सूबे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान के जो देरीना मसाइल हैं, जो मुआशी मसाइल हैं, वो हल हो सकते हैं। और फिर इसी तजवीज़ को फैसल वावड़ा साहब ने एंडोर्स किया। मतलब ये कि इस तजवीज़ के लिए फिर कोई ढंग का सियासतदान भी नहीं मिला आपको। सही है। अगर इसको आवाम तक लाना था, इस बहस को छेड़ना था। अयाज साहब, बात ये है कि इस मुल्क के साथ बहुत तजर्बे हुए हैं। ये कोई पहला तजर्बा नहीं है। लेकिन मैं एक बात अपने नाजरीन को भी बता दूं कि इस बार जो हमारे दाखिली हालात हैं और जो हमारे आलमी हालात हैं, अगर इस मुल्क के आइन को मलिया मेट करने की कोशिश की गई, अगर इसमें दी गई सूबाई खुद मुख्तारी को छेड़ने की कोशिश की गई, तो इसके हालात और इसके नताइज बहुत ख़तरनाक हैं। हम तफसील में बताएंगे, आखिर में ये बात आपने सामाइन को बताएंगे, पूरी दलील के साथ मैं बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। लेकिन सर वो तो ये बात कर रहे हैं कि इससे हालात बेहतर होंगे, आपकी मईशत में इजाफा होगा। सिर्फ यही नहीं है, इसके ऊपर एक मुआशी टैंक है, सॉरी मुआशी थिंक टैंक है। उसकी तरफ से भी एक टैंक भी गलत नहीं कहा आपने। उसकी तरफ से भी एक जो है ना इस पे तजवीज़ आई है। उसमें 3 मंसूबे पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जी रिपोर्ट में कहा गया कि 12 छोटे सूबे कायम करने से हर सूबे की आबादी जो है वो कम होकर 2 करोड़ तक हो जाएगी और 12 छोटे सूबों के क़याम से सूबाई बजट है वो 994 अरब तक हो जाएगा। और मज़ीद उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो औसत सूबाई आबादी है वो 6 करोड़ से ज़ायद है सूबाई आबादी। और सूबों में आबादी की बेतहाशा फ़र्क होने की वजह से गुर्बत है, बेरोज़गारी है, तालीम की शरह में जो है फ़र्क बढ़ता जा रहा है। और पंजाब की उन्होंने ख़ास तौर पर बात की है कि गुर्बत की शरह जो है वो 30% और बलूचिस्तान में 70% है। तो ये मसाइल हैं, उनके लिए ये जो हल और तजावीज़ हैं ये सामने आ रही। तो आपको इससे क्या मसला है? बात ये है कि जो दलीलें मियाँ आमिर साहब ने दी हैं, इत्तफाक से मैंने भी वो देखा है, वो दलाइल तो इस काबिल भी नहीं है कि उनका जवाब दिया जाए। बस सबसे पहली वो बात करते हैं कि चूँकि आबादी ज़्यादा है सूबे की, मतलब सूबे पंजाब की आबादी बहुत ज़्यादा है, रकबा ज़्यादा है, बलूचिस्तान का रकबा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इनका इंतज़ाम चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसे तकसीम कर लिया जाए, उससे इंतज़ाम बेहतर हो जाएगा। अब मियाँ साहब से ये कोई पूछे कि क्या पंजाब ही ऐसा सूबा है जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा है, 12 करोड़? उत्तर प्रदेश जो भारत का सूबा है उसकी आबादी 24 करोड़ है। इसी तरह वेस्ट बंगाल की आबादी जो है वो 9 करोड़ है। बेशुमार दुनिया में ऐसे सूबे हैं जिनकी आबादी करोड़ों में है। आबादी ज़्यादा होने से उस सूबे के टुकड़े करना, उसके हिस्से बखरे करना, ये कहाँ की दलील है? बाकी आप कह रहे हैं कि ज़्यादा हो जाएगा, उसका बजट ज़्यादा हो जाएगा। बजट का, हाँ जी, बजट का उन्होंने फरमाया है कि 994 अरब रुपए तक सूबाई बजट होगा अगर 12 सूबे कायम किए जाते हैं, छोटे सूबे। अगर 15 से 20 छोटे सूबे कायम किए जाते हैं तो सूबाई बजट जो है 600 से 800 अरब रुपए तक हो जाएगा। तो फी सूबा कह रहे हैं जो है वो औस लगाया ना। ये जो है ना, माशाल्लाह हमारा प्रेजेंटेशन ग्रुप इसे कहेंगे, कई तो लैपटॉप माफिया भी इसे कहते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन देने के बहुत माहिर हैं।
سارے صوبوں کا بجٹ جو ہے اس کو ملایا، پھر اس کو ہر صوبے پہ اس تقسیم کیا. آپ نے حالات نہیں دیکھے صوبے کے کیا ہیں، اس کی انتظامی مشینری نہیں دیکھی کیا ہے. اگر صوبہ چھوٹا ہونے سے صوبے کے انتظامات بہتر ہو سکتے ہیں تو پھر پنجاب بڑا صوبہ ہے، کے پی تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا صوبہ ہے، تو پھر تو کے پی کے حالات بہت اچھے ہوتے. سندھ اس کے مقابلے میں بڑا چھوٹا صوبہ ہے، پھر تو سندھ کے حالات بہت اچھے ہوتے اور سندھ کا بجٹ بھی پھر زیادہ ہوتا. تو یہ جو چیزیں ہیں جو ہمارے جہاں سے یہ تجاویز آتی ہیں اور جس طرح سے یہ پیش کی جاتی ہیں اس کو لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آپ بھی اسے بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. انتظامی طور پر اگر یونٹس بنائے جاتے ہیں تو اس کا فائدہ تو انہوں نے بیان کیا ہے، اور انہوں نے جو آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں جی پنجاب کو بنیادی جو سہولتیں ہیں اس کی فراہمی میں مسئلہ آ رہا ہے، کیونکہ بڑا صوبہ ہے اور پیسے وہاں تک پہنچنے میں، انتظامات کو سنبھالنے میں مسائل ہیں، جس کی وجہ سے ان کی مثال بھی انہوں نے دی ہے کہ پنجاب میں 10 لاکھ مریضوں کے لیے صرف 3 ہسپتال ہیں. تو اگر آپ اس کو مزید چھوٹے چھوٹے یونٹس میں تبدیل پنجاب میں یعنی کہ 3 ہسپتال ہیں 10 لاکھ مریضوں کے لیے، جی ہاں، یعنی یہ کہاں سے اعداد و شمار ہیں اور یہ کیسے اعداد و شمار ہیں؟ یہ آپ جس کو اور بات کہہ رہے تھے چھوٹا صوبہ بننے سے وہ اسپتال جو ہیں وہاں پہ زیادہ بن جائیں گے. جی بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے جیسے کہا نا، یہ جو پریزنٹیشن گروپ ہے ایک، ان کے اعداد و شمار کا کھیل جو ہے وہ اصل کھیل نہیں ہے. اصل کھیل یہ ہے جو اس ملک کے ساتھ اس کے قیام کے وقت سے کھیلا جا رہا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات اگر چھوٹی سطح پہ آ جائیں گے، نچلی سطح پہ آ جائیں گے، جی ہاں، تو پھر جو ہے وہ لوگوں کے پاس ان کی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، ان کے جو ہیں وسائل بھی بڑھ جائیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ اوپر کی سطح پہ اختیارات کب دیے گئے؟ کیا جسے آپ کہتے ہیں کتنے وزیر اعظم جو ہیں ان کے نام آپ گن کے بتا سکتے ہیں کہ جو مکمل طور پہ بااختیار وزیر اعظم تھے؟ اور اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ کا کتنا بڑا حصہ ہے جہاں سارے کے سارے اختیارات ایک فرد واحد کے پاس تھے، اور پھر وہ اسے آتے ہیں جہاں پہ آپ نے ان اختیارات کو تھوڑا سا اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ سول جو آپ کا سیٹ اپ تھا اس کو دیا. تو پاکستان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ یا ہمیشہ اختیارات جو ہیں وہ ایک جگہ پہ مرکوز رہے ہیں اور ایک یونیٹری سسٹم رہا ہے. 1935 سے لے کے 1956 کا آئین بنانے تک جو 35 کا آئین تھا اس میں تو یونیٹری سسٹم تھا آلموسٹ، صوبوں کے پاس بہت کم اختیارات تھے. پھر جب 56 کا آئین ہم نے بنایا تو اس کے فوراً بعد اسے توڑ کے ہم نے دوبارہ صدارتی نظام اور آلموسٹ یونٹری سسٹم، کیونکہ 2 بنا دیا ہم نے یونٹ. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے کبھی سوچا کہ جب ہم نے چھیڑ خانی کی صوبائی یونٹوں کے ساتھ، سب سے پہلے جا کے کہا بنگال میں کہ آپ کی قومی زبان اردو ہوگی، فسادات شروع ہو گئے. پھر جب ہم نے سب سے پہلے، اس وقت سرحد تھا، اس کی اسمبلی معطل کی پاکستان بننے کے فوراً بعد، تو وہاں ایک نیا شوشہ جو ہے وہ شروع ہو گیا جو بعد میں اس نے پختونستان کا رنگ اختیار کیا، پختونخوا کا رنگ بھی اختیار کیا. اور پھر بنگال کے ساتھ کیا ہوا؟ بنگال سے نہیں سیکھا ہم نے ان کو صوبائی خود مختاری کے مسئلے کو اس قدر خراب کر دیا کہ ملک کا وہ حصہ ہم سے ٹوٹ گیا. اور باقی جو 4 اکائیاں تھیں ان کی معاشرت کو، ثقافت کو، ان کی زبانوں کو نظر انداز کر کے ہم نے انہیں 1 یونٹ بنا دیا. جو بڑی لاجک جو پیش کی جا رہی ہے، اگر آپ کل پرسوں سے اگر آپ دیکھیں پورے ٹی وی چینلز کے اوپر مختلف تجزیہ کار، اور پھر اب تو کالمز بھی چھپنے لگ پڑے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل مقصد عوام کو ان کی سہولیات پہنچانا ہے. یہ بڑے بڑے صوبے ہیں، اور یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی کہ اس کے اوپر یہ بات بھی کی گئی کہ دیکھیں جی یہ تو تقسیم ہو کے رہ گئی ہے، چند لوگوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے نا طاقت، وہ عوام تک نہیں پہنچ پا رہی. تو ڈیولوشن آف پاور کا کانسیپٹ سامنے لایا تو جا رہا ہے. فیصل واڈا صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے
کہ ایک ہی خاندان جو ہے وہ اتنے بڑے علاقے پہ جو ہے وہ اپنا اقتدار جما کے بیٹھ جائے. تو فیصل واڈا صاحب چاہتے ہیں کہ حصہ بانٹ کے سب کو دیا جائے. یعنی پنجاب کی حد تک وہ چاہ رہے ہیں کہ صرف ایک پارٹی کو یا ایک خاندان کو دینے کے بجائے جنوب کے کچھ خاندان جو ہیں وہ اکاموڈیٹ کر لیے جائیں. کچھ ہمارے علاقے میں کوئی چودھری جو ہیں ان کو حصہ مل جائے, کوئی آپ کے علاقے میں قریشیوں کو حصہ مل جائے, اور اس طرح حصے بانٹ کے دیے جائیں. بات یہ ہے کہ یہ جو دلیل ہے جو میاں عامر صاحب نے دی کہ ابھی تو ایلیٹ کیپچر ہے, اور جب ہم چھوٹے صوبے بنا دیں گے تو پھر جو ہے وہ مڈل کلاس کے لوگ آئیں گے. کیسے مڈل کلاس کے لوگ آئیں گے؟ کیا آپ فرض کریں آپ گجرانوالہ سارے ڈویژن جیسے ہے کہ ان کو صوبہ بنا دیتے ہیں, آپ گجرانوالہ ڈویژن کو ایک صوبہ بناتے ہیں تو وہی 3-4 خاندان جو ابھی ہیں وہی اس وقت وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہوں گے, وہی اس کے وزیر ہوں گے. اب تو خیر میرا علاقہ بھی نیا ڈویژن بن گیا ہے گجرات, تو اس میں تو وہی چودھری خاندان ہے, کبھی ایک پارٹی میں کبھی دوسری پارٹی میں. آپ کے ملتان میں ساؤتھ میں کیا ہوگا؟ وہی لوگ ہوں گے. کہاں سے آئیں گے؟ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا سر کہ جی اس سے کیا ہوگا, اس سے رپورٹ میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ اس سے روزگار میں اضافہ ہوگا, لوگوں کو روزگار ملے گا. اور آپ نے جنوبی پنجاب کی بات کی ہے, اس سر پنجاب کی بات کریں, جنوبی پنجاب کے لوگوں کے مسائل ہیں, اور جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس میں تو سیکریٹریٹ بھی بن گیا تھا. تو اگر یہ کام پنجاب سے شروع ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو مسئلہ کیا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. روزگار جو آپ نے کہا ہے جی بالکل وہ روزگار تو ملے گا, اور اس لیے کہ وہ ذرائع اعلیٰ بہت سارے بن جائیں گے, اور وزیر جو ہیں ماشاءاللہ ان کو بہت روزگار ملے گا, اور مشیر حضرات جو ہیں ان کو بہت زیادہ روزگار ملے بیوروکریسی گا. میں بھی اضافہ اور جو چھوٹے خاندان اب جن کی جگہ نہیں نکلتی, جیسے اب میرا گجرانوالہ ڈویژن ہے, آپ کا وہاں پہ لودھرا ہے, اب لودھرا والوں کو جگہ کہیں پہ نہیں ملی ہوئی تو ان سب کو جگہ مل جائے گی. لیکن لوگوں کو کہاں سے آپ روزگار دیں گے جب آپ کے اخراجات انتظامی, آپ کے ایم پی ایس تو بنائیں گے, آپ اسمبلیاں تو بنائیں گے, آپ وہاں پہ 33 اسمبلیاں بنائیں گے, 33 آپ وزرائے اعلیٰ بنائیں گے, تو لوگوں کے لیے کہاں پیسے بچیں گے؟ جنریشن آف ویلتھ ہوگی سر, وہ کہہ رہے ہیں. ہاں, وہ کس سے مطلب زیادہ وزیر بنانے سے جنریشن آف ویلتھ ہو جائے گی؟ کچھ طریقہ کاروبار تو بڑھیں بتا گے دیں. سر, وہاں پر نئی شاید اس طرح سے کوئی فیکٹریاں لگیں گی, لوگوں کے وہاں پہ جو ہے وہ ابھی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے آپ کی جو زراعت ہے وہاں سے وہ ٹیکس زیادہ اکٹھا اچھا, کر لیں گے. اگر آپ ایک جگہ پہ آپ وزیر اعلیٰ کا دفتر بنا دیں گے تو وہاں زراعت بڑھ جائے گی کہ وہاں پہ کالونیاں بڑھیں گی؟ اور نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کالونیوں کی بات کر رہے ہیں جی, اس میں ان کو پراپرٹی اصلاحات بھی کی جائیں گی, اس میں اضافہ ہو جائے گا, تو ان سے بھی پیسے اکٹھے ہوں گے, زراعت سے بھی پیسے اکٹھے ہوں گے. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں, اس بات کو. بات یہ ہے ان کے کہنے کا مقصد, ان کے پوائنٹ آف ویو کو بھی دیکھتے ہیں. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب چھوٹے یونٹ بنیں گے تو وہاں جو ہمارا ادارہ ہے, جو صوبائی ٹیکس کلیکٹرز ہیں, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے, اور صوبائی اتھارٹی ہے ٹیکس کلیکشن کی, اس کی ایفیشنسی میں اضافہ ہو جائے گا, اور وہ زیادہ نچوڑ دیں گے لوگوں کو. اچھا, نچوڑنے میں ابھی کوئی کسر باقی ہے ویسے بائی دا وے کہ ابھی آپ نے اور نچوڑنا ہے؟ یعنی وہاں پہ بیٹھا ہوگا, اور پھر ادارے جو ہیں ان کا ایک اپنا, میں یہ بتاؤں گا یہ کیوں دلیلیں دی جا رہی ہیں, اور یہ دلیلیں اتنی جو ہیں وہ بے وزن کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مقصد کچھ اور ہے, کیا آپ کچھ اور رہے ہیں. بات یہ ہے یہ سب ادارے ڈویژن سطح پہ قائم ہیں, یہ ڈسٹرکٹ سطح پہ قائم ہیں, وہاں ان کے سربراہان ہیں, وہاں ان کا پورا سیٹ اپ ہے, وہاں ان کے انسپیکٹرز موجود ہیں, وہاں ان کا امپلیمنٹیشن مشینری پوری موجود ہے, وہاں ان کے سر پہ ایک وزیر صاحب کو بٹھائیں گے تو وہ تو لوگوں سے ٹیکس نہ لینے کی سفارشیں کرے گا کہ ٹیکس لے کے دے گا ان کو. سر یہ جو موجودہ سسٹم ہے نا, وہ کہتے ہیں پورا بیوروکریٹک سسٹم خراب ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ عشرت حسین صاحب ہیں, انہوں نے کتاب بھی ایک لکھی تھی, گورننگ دا ان گورنیبل. تو وہ تو کہتے ہیں یہ سسٹم گل سڑ چکا ہے, نیا سسٹم لایا جائے, نئے یونٹس بنائے جائیں, فریش مائنڈ ہوں, فریش لوگ ہوں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ریونیو ہے وہ بھی زیادہ جنریٹ ہوگا, لوگوں کو روزگار ملے گا, اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو لوگوں کو ایکسیس نہیں ہے ایجوکیشن تک, لوگوں کو ایکسیس نہیں ہے ہیلتھ تک, اس میں اضافہ ہو جائے گا. تو آپ اگر بیوروکریٹک سسٹم خراب ہے تو بیوروکریٹک سسٹم کو ٹھیک کریں نا. عشرت حسین صاحب نے جو آپ کو منصوبہ دیے, آپ اسے امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟
آپ کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ واقعی گل سڑ چکا ہے، تو انتظامی ڈھانچے کو ٹھیک کریں. آپ کی سب جگہ کمشنرز بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی سیز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو ٹھیک کریں. آپ اس کا حل جو ہے وہ وہاں پہ وزیروں کی فوج ظفر موج، وہاں پہ موجود خاندانوں میں سے ایک وزیر اعلیٰ بنانا اور ان کو اقتدار کے حصے بانٹ کے دینا، یہ کہاں کا حل ہے؟ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، تو یہ ملک کسی کی بھی جاگیر نہیں ہے کہ آپ بانٹ کے دیں. یہ ملک پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ ان کو کسی بابو کو یہ اختیار نہیں دے سکتے کہ وہ بیٹھ کے فیصلے کرے پاکستان کی تقدیر کے، کہ یہ ٹکڑے ادھر کر دینے ہیں، یہ ٹکڑے ادھر کر دینے ہیں. پاکستان کے عوام جب فیصلہ کریں، پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ صوبے بنانا ہے. پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں، ایم این اے کوئی اور بن جاتا ہے. پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کو انصاف نہیں ملتا عدالت سے. نہیں، وہ عدالتوں کی بھی بات کی ہے نا انہوں نے. وہ میں آؤں گا ادھر. جی ہاں. لیکن ابھی پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں لا قانونیت ہے. جو صاحب اقتدار ہیں وہ آئین کی پرواہ نہیں کرتے، امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. وہ آئین کی پرواہ نہیں کرتے. وہ یہی تو کہتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن آسان ہو جائے گی. سب سے پہلے جب صاحب اختیار آئین کی پرواہ کریں گے تو پھر لوگ قانون کی پرواہ کریں گے. پاکستان کا مسئلہ صوبے بنانا نہیں، پاکستان کا مسئلہ پاکستان کے آئین اور اس کے قانون پہ عمل کرنا ہے. لوگ بھی عمل کریں. پاکستان کا مسئلہ یہاں کی دیانتدار قیادت ہے. پاکستان کا مسئلہ یہاں پہ محنتی فرض شناس آفیسرز ہیں. سب کو اس بات کا پتہ ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا سر، یہ منترا سنتے سنتے تھک گئے ہیں. مجھے جو نظر آ رہا ہے، ان کو جو صاحب اقتدار ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ سسٹم چونکہ آپ نے بھی کہا گل سڑ چکا ہے، اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو ہم سمجھا تھک گئے ہیں، ان سے تو نہیں ہو پا رہا. تو اب آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بہتر ہو رہا ہے. بقول واڈا صاحب، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، واڈا صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی سسٹم نہیں چل پا رہا تو نیا سسٹم آ جائے گا، نئے لوگ آ جائیں گے. تو اگر وہ اس کو کہہ رہے ہیں تبدیلی کا نام دیا جا رہا ہے، تو اگر یہ تبدیلی آتی ہے تو اس تبدیلی سے بہتری ہوگی، عوام کی بہتری ہوگی، لوگوں کی بہتری ہوگی، لوگوں کو روزگار ملے گا اور ملک ترقی کرے گا، علاقائی ترقی میں اس کی جو کنٹریبیوشن بڑھے گا. ایاز صاحب، یہ جو سسٹم واڈا صاحب لانا چاہتے ہیں یہ تو کئی بار آ چکے ہیں ہمارے ملک میں. سیاستدان اور جو سیاسی نظام جس پہ وہ بالکل، اور جمہوریت جس پہ وہ بالکل اس سے آوازار ہیں، نالاں ہیں، اس کو تو موقع ہی بہت کم دیا گیا ہے. آپ کو 60 کی دہائی میں ایک فرد واحد آیا، یہی نعرہ آپ نے لگایا کہ سسٹم گل سڑ گیا ہے. ان لوگوں پہ آپ نے مقدمات قائم کیے، انہیں نااہل کیا، اور اس کے بعد آپ نے آدھا ملک گنوا دیا. یہ تو سر آپ مرکز کی طرف جا رہے ہیں نا. آپ آئیں نا ذرا صوبوں کی طرف. میں اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں. اس سسٹم کو آپ بتائیے 80 کی دہائی میں کون سے سیاستدان تھے؟ ایک فرد واحد تھا، وہی کوئی ایک شخص کنٹرول کرتا تھا ساری اکائیوں کو، سارے صوبوں کو، سب جگہ کو. اور یہ جو تھی نچلی سطح پہ لانے کا اختیارات، نعرہ ایوب نے لگایا، پھر ضیاء الحق صاحب نے لگایا، پھر مشرف صاحب نے لگایا. سیاستدانوں کو آپ نے کب موقع دیا ہے؟ آپ کے پاس یہ جو آپ میں ابھی بتاؤں گا اس کا مقصد کیا ہے. نہیں، مجھے اس کے پیچھے ہے کیا؟ یہ یکدم سے آواز جو ہے وہ میاں عامر صاحب، اس کے لیے کوئی ان کو اور بھی بندہ، وہ پھر سلیمان غنی صاحب ہے، انہی کے اخبار میں میرا خیال ہے انہوں نے کالم لکھا ہے. تو چونکہ لوگوں میں قبولیت نہیں ہے اس نعرے کی، اس لیے آپ اس آئیڈیا کو فلوٹ کیوں کر رہے ہیں؟ میں ابھی بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. بات کر رہے تھے کہ جی سیاستدانوں کو موقع نہیں ملا. سندھ میں کتنے عرصے سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کیوں نہیں وہ نچلی سطح پر اختیارات دیتے؟ پنجاب میں آپ کے جو کہہ رہے تھے کہ جی وہ تقسیم ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، نہیں، پنجاب میں بھی آپ نچلی سطح پر اختیارات نہیں دیتے. اگر ڈکٹیٹرز آتے ہیں وہ نچلی سطح پہ اختیارات دیتے ہیں تو اس پہ بھی جو ہے نا وہ شور مچایا جاتا ہے. تو یہ سیاستدان کیوں نہیں تقسیم کرتے اپنی جو طاقت ہے وہ کیوں نہیں نچلی سطح پر لے کے جاتے؟ ایاز صاحب، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیے، جو بلدیاتی نظام کا مسئلہ ہے جی، وہ تو ایک بڑی اہم بات ہے. اور اختیارات
کو میں تو یہ جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ پہلے تو اوپر کی سطح پہ آپ اختیار دیں سویلینز کو. سر NFC ایوارڈ اور ہے. اب آپ جو میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ اس سے نیچے جو ہیں ان کو اختیارات دیں, پھر اس کے نیچے بھی لے آئیں اختیار. سندھ میں تو بلدیاتی نظام چل رہا ہے, وہ کیسے چل رہا ہے سر؟ اگر اس میں کوئی خرابی ہے جی تو اس خرابی کو دور کریں نا. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا مشرف کے دور میں تو ماشاءاللہ ایک عجیب و بہت زبردست قسم کا بلدیاتی نظام تھا. تو کیا حال تھا کراچی کا؟ مشرف کے دور میں روزانہ کتنی لاشیں اٹھتی تھیں کراچی سے. کیا یہ گلیاں, یہ بازار جو آج آپ کو پانی میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں, وہاں کس چیز میں ڈوبے ہوئے تھے؟ آپ کو اگر آپ نے کسی طریقے سے, ہمارے لا انفورسرز نے, ہمارے محنتی بچوں نے کوشش کر کے کراچی کے حالات کو ٹھیک کر لیا ہے, کم از کم وہاں پہ جو نسلی اور لسانی فسادات ہو رہے تھے وہ رک گئے ہیں, اور ایک امن کا ماحول ہے. باقی بڑے شہروں میں جرائم ہیں اور کراچی میں زیادہ ہیں, اور مسائل بھی کراچی میں زیادہ ہیں. تو آپ کو تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ دوبارہ صوبے تقسیم کر کے, اور اب میں بتاتا ہوں, میں آؤں گا اس طرف کس کا مسئلہ کیا مسئلہ ہے سر؟ عوام جو ہے لوگ دیکھیے, یہ پہلی تجویز نہیں ہے, ایسی تجاویز ہمیشہ آتی رہی ہیں. ضیاء الحق کے دور میں بھی 35 صوبے اور صدارتی نظام کی تجویز آئی تھی. امپلیمنٹ اس لیے نہ ہو سکی کہ اس وقت عوام میں جو موجود سیاسی بیداری تھی وہ بہت زیادہ تھی, سیاسی جماعتیں مضبوط تھیں. یہ نظام مشرف صاحب بھی لانا چاہ رہے تھے, اور صدارتی نظام کا خواب چھوٹی پارٹیاں, اس میں کئی مذہبی پارٹیاں ہیں, یہ ہمیشہ سے دیکھتی رہی ہیں. اور ابھی بھی مسائل کا حل صدارتی نظام کو کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچا کھچا اثر و رسوخ ہے سیاسی پارٹیوں کا, جہاں پہ کہیں جینون سیاسی بیس ہے کسی سیاسی پارٹی کا, اس کو ختم کر کے آپ نے جو نشانہ ہے آپ کا 18ویں ترمیم, جس کی وجہ سے آپ کا دیرینہ مسئلہ صوبائی خود مختاری کا حل ہو گیا ہے, آپ اسے رول بیک کرنا چاہتے ہیں. اور اس کو رول بیک کرنے کے بعد آپ وہ پنڈارا باکس کھولیں گے جس کے بارے میں میں ابھی بات کروں گا. لیکن دوسرا مجھے نہیں پتا کہ صدارتی نظام جو ہے اس کی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے اس کی تردید کی ہے کہ نہیں بنیں گے. لیکن اگر یہ 35 صوبے بنیں گے, صدارتی نظام کے راستے میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے صوبے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر صدارتی نظام لائیں گے تو پھر پریزیڈنٹ تو ہمیشہ پنجاب سے آئے گا, آبادی اس کی زیادہ ہے. تو اب آپ نے ان کو یہ حل دیا کہ ہم پنجاب کے ٹکڑے کر کے سے توڑ دیں گے, اور پھر آپ کو تو کوئی گلہ نہیں رہے گا. کیسی عجیب و غریب منطق ہے. پنجاب کے ٹکڑے کر دو گے, پنجابی تو وہیں رہیں گے. یہ جو 18ویں ترمیم کی آپ بات کر رہے ہیں, پنجاب کے ٹکڑے کر دو گے, پنجابیوں کو تو ختم نہیں کر سکو گے, پنجابی تو وہیں رہیں گے. تو آپ کیسے ان کو مطمئن کریں گے چھوٹے صوبوں کو؟ میں آپ کی بات کو آپ دیکھیں, یہ صوبائی خود مختاری کا مسئلہ جو ہے ہمیں کس حال تک لے کے گیا, اور ہم نے کچھ نہیں سیکھا. ہم نے آج بلوچستان میں جو مسائل ہیں یہ 70 میں اس وقت شروع ہوئے, 70 کی دہائی میں, جب ہم نے بلوچستان میں حکومت ختم کی. پھر اس کے بعد بنگال میں ہم نے صوبائی خود مختاری کے مسئلے پہ اپنا ملک گنوا دیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پختونخوا کی, جو پشتونستان بھی جس کو کہتے تھے, وہ شورش کتنی زیادہ تھی. پھر جو سندھو دیش کا نعرہ لگتا تھا, یہ صوبائی خود مختاری کا سامنے وہ بہانہ بناتے تھے, اندر اس کے علیحدگی پسندی ہوتی تھی. آج وہ بلوچستان میں ہو رہا ہے. اور آپ کی انتظامی اہلیت اتنی ہے کہ بلوچستان میں لوگ شناختی کارڈ دیکھ کے پنجابیوں کو قتل کر دیتے ہیں, اور آپ اسے روک نہیں پا رہے. اور پچھلے دنوں میں سندھ میں جو ہنگامے ہوئے, یہ 6 نہروں کا جو مسئلہ تھا, اس میں جو ہنگامے ہوئے, آپ پنجاب سے جو ٹریفک جا رہی تھی راستے میں روک کے ٹرک لوٹ لیتے تھے دیکھ کے کس پہ پنجاب لکھا ہوا ہے. تو آپ اب ان گڑے مورتوں کو اکھاڑیں گے, آپ کیسے قابو پائیں گے؟ آپ سندھو دیش کی بھی نئی تاریخ جنم دینا چاہ رہے ہیں. اگر آپ سندھ کراچی کو الگ کر دیں گے, آپ کراچی کو کاٹ دیں گے سندھ سے,
اور میں یہاں پہ ایاز صاحب میں سیاسی جماعتوں کو بھی کہوں گا، آپ نے وہ پنجاب جنوبی پنجاب کی بات کی نا، اب دیکھیں ان کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے. پیپلز پارٹی بڑے آرام سے کہہ دیتی ہے کہ جناب پنجاب کو بانٹ کے آپ سرائیکی صوبہ بنا دیں یا جنوبی پنجاب بنا دیں، لیکن جب کراچی کی بات آتی ہے تو کہیں گے مرسوں سندھ نہ دیسوں. آپ اگر کے پی والوں سے پوچھیں تو وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کو جنوبی پنجاب کو آپ جو مرضی ہے کریں اور کراچی کو بھی جو مرضی ہے کریں، لیکن ہزارہ صوبہ ہم نہیں بننے دیں گے. اور اس کے بعد جب اپنی بات آتی ہے مسلم لیگ والوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا کیا ہے، آپ 2 کے بجائے 3 صوبے بنا دیں بے شک. تو ایاز صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے صوبے ہیں یہ کسی بیوروکریٹ کے میز پہ پڑے ہوئے پیس نہیں ہے کہ جن کو آگے پیچھے کر لیں. یہ ہماری ثقافتی اور قومی اکائیاں ہیں، آپ قومیتی ان کو کہہ لیں. یہ ہماری قومیں ہیں جو ہزاروں سال سے اس خطے میں آباد ہیں. اس خطے میں پنجاب اور پنجابی ما قبل از تاریخ کے زمانے سے آباد ہیں. یہ 5 دریا یہ ہماری شناخت ہیں. یہ خطہ جس میں پشتون آباد ہیں وہ ان کی ثقافت اور شناخت الگ ہے. بلوچ جو ہے ان کی شناخت اور ثقافت الگ ہے. سندھ کا خطہ ہزاروں سال سے ہے، ان کی تہذیب اور ان کی شناخت اور ثقافت الگ ہے. اس کسی کی شناخت کو، کسی کی تہذیب کو چھیڑنا، ان کی دھرتی کو چھیڑنا بہت بڑے آپ سمجھیں کہ ایک فتنے اور فساد کو چھیڑنے والی بات ہے. آپ برے صغیر کا اس طرح سے موازنہ باقی ملکوں سے، وہ بابو لوگ شاید انہیں تاریخ کا نہیں پتا، برے صغیر میں جتنے بھی صوبے ہیں ہندوستان میں یا پاکستان میں، وہ برے صغیر سے کیوں کہتے ہیں؟ یہ سب کانٹیننٹ کیا ہے؟ یہ کانٹیننٹ ہے چھوٹا. تو چھوٹے کانٹیننٹ پہ قومیں آباد ہوتی ہیں. یورپ کے کانٹیننٹ پہ کتنے ملک ہیں، کتنی قومیں، الگ زبانیں ہیں. اسی طرح اس کانٹیننٹ میں یہاں کے لوگوں کی الگ زبانیں ہیں. وہاں پہ بنگال کا اگر صوبہ ہے وہاں بنگالی زبان بولی جاتی ہے. اتر پردیش کا صوبہ ہے وہاں پہ ہندی بولی جاتی ہے اس بیلٹ میں. راجستھان کا صوبہ الگ زبان بولی جاتی ہے. گجرات ہے، تامل ناڈو ہے، ہر صوبے میں الگ زبانیں، الگ قومیں رہتی ہیں. تو یہ ہماری قومی اور ثقافتی اکائیاں ہیں. یہ وفاق فیڈریشن اس کا نام ہے کہ یہ سب اکائیوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم اکٹھے رہیں گے اور کچھ حقوق جو ہیں وہ وفاق کے پاس ہوں گے اور باقی حقوق جو ہیں وہ ہم صوبوں میں تقسیم، باقی حقوق جو ہیں وہ صوبوں کے پاس ہوں گے. تو انتظامی طور پہ اگر مسائل ہیں تو اس کا کیا حال ہے؟ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے یہ جو ہے نا مسئلہ، یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے، اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. اب NFC ایوارڈ آپ نے دیکھا، آج خبر آ گئی ہے کہ وہ نئے سرے سے. تو مسئلہ یہ ہے کہ تو مسئلہ یہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ یہ تو آپ نے 18ویں ترمیم میں الگ چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے کہ وفاق کے پاس پیسے نہیں، پیسے چلے جاتے ہیں صوبوں کے پاس. اور صوبوں کے پاس پیسے کا کیا مطلب ہے اور وفاق کے پاس پیسے کا کیا مطلب ہے؟ صوبوں کے پاس پیسے کا مطلب ہے کہ وہ پیسہ تعلیم پہ لگے گا، وہ صحت پہ لگے گا، وہ زراعت پہ لگے گا، وہ سڑکوں پہ لگے گا. اور وفاق کے پاس پیسہ کہاں پہ لگے گا یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اگر کوئی صوبہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور 2/3 اکثریت سے اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے کسی بھی صوبے کے اندر، چلے ہم پنجاب کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ سندھ والے تو کہتے ہیں کہ ہم نے ہونے نہیں دینا. اگر پنجاب والے اس پہ ایگری کر جاتے ہیں، 2/3 اکثریت سے اس کو اگر ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے کسی بھی دور میں اور وہ اس پہ ایگری کر جاتے ہیں تو وہ بھی تو عوام کے نمائندے ہی ہیں، تو پھر اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. بالکل یہ صحیح بات آپ کر رہے ہیں. مسئلہ آئین کے مطابق ہی ہے نا یہ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ آئین کے مطابق چلیں نا. آئین کا مطلب یہ ہے کہ اس صوبے کی جو 2/3 اکثریت ہے وہ آپ کے ایک اس کو تجویز کو وہ اپروو کرے. اس کا مطلب پورا پنجاب ہے. پورے پنجاب کے لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب کا کوئی حصہ اس سے الگ ہونا ہے تو وہ پورے پنجاب، سارے پنجاب کے لوگوں کی رائے ہوگی. لیکن کسی ایک جغرافیائی اکائی کو، کسی ایک ثقافتی اکائی کو آپ کاٹیں گے. پنجاب پہلے بھی تقسیم ہوا تھا اور آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟
8 लाख लोग मरे थे. आप क्यों आग फैलाना चाहते हैं? एक पुरअमन सूबा, एक ऐसा सूबा जो बाकी सूबों से बेटर परफॉर्म कर रहा है, जो इंडिपेंडेंट तजिया नगार हैं जो कहते हैं, आप उसमें बदअमनी क्यों पैदा करना हो सकता चाहते है हैं? जैसा कि आपने बात की है कि ये सारी बातें और ये जो सारे शोशे हों और ये इसलिए छोड़े जा रहे हों कि इनको होश के नाखुन आएँ, अपनी गवर्नेंस को ये जितने भी सूबे हैं उसको बेहतर करें. और इसमें आखिर में मैं ये भी आपसे कहता चलूँ कि एक साबिक वज़ीर आज़म जो हैं उनके बहुत सारे केसेस में ज़मानत हो चुकी है. और क्या ये भी मुमकिन है कि आने वाले वक्त में अगर उनकी हुकूमत आती है, उस जमात की हुकूमत आती है, क्योंकि उनकी तो शायद उनके मंशूर में भी है कि इंतज़ामी यूनिट ज़्यादा बनने चाहिए, और सेक्रेटेरिएट भी उन्हीं के दौर में बना था जो कि जनूबी पंजाब का था. तो पॉसिबिलिटीज़ आर देयर. सियासत में पॉसिबिलिटीज़ तो होती हैं. मेरे ख़्याल में हमें इतना रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं होना चाहिए. जो कानून के अंदर और आइन के अंदर चीज़ें हैं उनके मुताबिक अगर रहते हुए कोई इंतज़ामी तब्दीलियाँ आती हैं तो उनको मेरे ख़्याल में उस पर हमें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं. नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि पंजाब में और सिंध में और बाकी सूबों में नए सूबों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है. बाज़गश्त कुछ इस तरह से है कि कुछ गैर सियासी और कुछ सियासी लोग इस पे ऊपर बात कर रहे हैं. ये बात किस हद तक दुरुस्त रहती है, क्या इस पे कोई और ज़्यादा बहस होती है, असम्बलियों के अंदर बहस होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है. इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.